बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज चांद रात है और सुबह ईद उल अज़हा है, कुर्बानी होगी। कुर्बानी की अहमियत, उसकी फ़जीलत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। कुछ उसके हवाले से मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इन हालात में, ये जो कोविड-19 के हालात हैं, इन हालात में डॉक्टर्स ये प्रेफर कर रहे हैं कि जी इज्तिमाई कुर्बानी होनी चाहिए। तो इज्तिमाई कुर्बानी इन दिनों अगर की जाए तो उसकी अहमियत क्या होगी, उसको अगर बाकायदा तौर पर सरकार की जानिब से नाफिज कर दिया जाए तो ये मुमकिन है। उससे उसके शरई पहलू क्या होंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और इज्तिमाई कुर्बानी से क्या कोरोना का फैलाव भी मुमकिन हो सकता है कि नहीं, इसके ऊपर किस तरह से जो है वो उलमा कराम क्या देखते हैं, ये भी प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं मौलाना अब्दुल शकूर हकानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। अल्लामा हाफिज़ कादिम रज़ा नकवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऐनुल हक बगदादी साहब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, चूँकि मौजूदा कोरोना के हालात हैं और इसमें इज्तिमाई कुर्बानी की बात की जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से। आपके ख्याल में सर इज्तिमाई कुर्बानी को करने से कोरोना के फैलाव पे जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये तय करना होगा कि इज्तिमाई कुर्बानी से मुराद क्या है। ठीक। क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी से एक मुराद तो ये होती है कि बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो, तो ये भी इज्तिमाई कुर्बानी है। फिर जिस तरह इदारे करते हैं कि अपने अपने यहाँ लोगों के हिस्से डालते हैं, 10 गए, 20 गए, 100 गए, जितने भी हो गए, वो ख़ुद कुर्बान करके और ज़िबा करके गोश्त बनाकर लोगों को दे देते हैं। लोग अपना अपना हिस्सा उठा के ले जाते हैं। ठीक। तो या फिर ये है कि एक जगह मिसबा खाना बना दिया जाए कि सब वहीं आगे कुर्बानी करें और वहाँ से गोश्त ले जाएं। एक इज्तिमाई कुर्बानी का ये तस्वुर है। हमें पहले ये तय करना होगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कौन सा तस्वुर चाहती है। अगर तो पहली जो 2 चीज़ें हैं वो तो हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, हर इदारा कर रहा है। अगर वो ये चाहते हैं कि हर शहर में एक बड़े कुर्बानगाह बना दी जाए और वहीं पे कसाई आए, वहीं पे जानवर लाए जाए, वहीं पे ज़िबा करके गोश्त बना के ले जाया जाए, वो एक अलग चीज़। इसमें डॉक्टर्स की जो राय है ना, वो ये कहते हैं कि चूँकि जानवर के ज़रिए से बच्चों में कुर्बानी कोरोना जो है वो उसका फैलाव मुमकिन है, तो वो ये कहते हैं कि बच्चों से बेसिकली इसको दूर रखने के लिए कोई तदबीर है ये कि इसको बच्चों से दूर रखा जाए। और अगर इज्तिमाई कुर्बानी वो मस्जिद की सूरत में भी हो सकती है, वो मुख्तलिफ NGOs की सूरत में भी हो सकती है। गवर्नमेंट तो उसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं कर रही। ये तो इनफरादी कैपेसिटी के अंदर जो अदारे कर रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है। वो तो हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानी तो हो रही है। अल्लामा साहब, आपके पास जाना चाहूँगा। सर, आपके ख्याल में मौजूदा हालात में इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो इनफरादी से बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, आपने पहले की तरह मौका और महल की मुनासबत से सच TV में ये एहतमाम किया। जैसे मौलाना साहब इरशाद फरमा रहे थे, आपने भी यही कहा कि आज चांद रात के बाद यकीनन अक्सर लोग शहरों में इंतज़ार में होते हैं कि चाहे ये कुर्बानी महंगी होती है तो आखिरी दिनों में उन्हें आसानी होती है ख़रीदने की। आवाज़ अगर पहले नहीं पहुंची तो आज रात पहुंच जाएगी सच TV के ज़रिए, और जो आप काम करना चाहते हैं उसका फ़ायदा होगा। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जैसे वज़ाहत से मौलाना साहब ने कहा, इज्तिमाई कुर्बानी के मुख्तलिफ़ अंदाज़, उसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं। इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद ही इज्तिमाई कुर्बानी है। उसमें हिस्सा डाला जाए या मस्जिद या मदरसा में जहाँ पर हो रही है उनके साथ सिलसिला किया जाए। आपने कोरोना के बारे में बार बार सवाल किया है, अब इसका ताल्लुक मौलाना साहिबान से नहीं। हम जो अमल कर रहे हैं ये SOPs पर 6 फुट के फासले पर, 3 फुट के फासले पर नमाज, या दूर दूर नमाज बा जमात होती है कि करीब हो, दूर हो तो हमारी नमाज नहीं होती। लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि आप इतने फुट के फासले पर खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं वरना वहाँ इकट्ठे न हों, ठीक, हमने हुक्म मानना है आलिम दीन का, मुज्तहिद आज़म का, कुरान मजीद का फरमान का। तो मुज्तहिद आज़म ने हमें हुक्म दिया है, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें फ़िक़्ह जाफ़रिया में बताते हैं, हम उनके मुताबिक अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने कहा है सेहत के लिए ज़रूरी है तो आप अगर जुदा हो के 2-3 फुट के फासले पर भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे
تو آپ کو اجازت ہے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو بنیادی طور پہ جو آپ نے سوال کیا یہ بھی ڈاکٹروں سے متعلق ہے، اگر ڈاکٹروں نے کہا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ بچے اجتماعی طور پر، چونکہ خوش ہوتے ہیں بچے جب قربانی گھر میں ہو یا سلسلہ ہو، اگر اس سے کرونا کا خدشہ ہے تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق، تاکہ یہ سنت ابراہیمی اور یہ عمل بھی مکمل ہو جائے اور وہ ادائیگی بھی ہو جائے اور بچے بھی بیماری سے بچ جائیں۔ اس سلسلے میں اجتماعی قربانی کے لیے بہت اچھی بات ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے جانے دیں۔ عین الحق بغدادی صاحب، آپ کی میں اس میں رائے لینا چاہوں گا کہ اجتماعی قربانی سے متعلقہ کچھ قباحتیں بھی ہوتی ہیں سر، کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو مختلف این جی اوز کے اوپر یا مختلف اداروں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو، ٹھیک ہے، جو مدارس کی حد تک اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو شرعی اصول و ضوابط کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کیا یہ شرعی اصولوں کو کے عین مطابق ہوتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب بہت شکریہ، اور آج کے سوسائٹی کے مطابق آپ نے اس ایشو کو چھیڑا۔ بہت بر وقت ہم نے اس کے اوپر تقریباً آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے ویب ٹی وی کے ذریعے بہت سے اس پہ آگاہی پروگرامز کیے ہیں، اور اس میں ایکسپرٹس کو باقاعدہ بلا کے، جو کہ میٹ ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، جو کہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، ان کی گفتگو تو باقاعدہ سوسائٹی کو اس کے اوپر آگاہی مہم مل رہی ہے۔ اب اجتماعی قربانی، ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کا کرنا یہ اچھا پہلو اس لیے ہے کہ اس میں بالخصوص جو ہمارے شہری علاقے ہیں ان کے اندر اور انفرادی طور پر جو لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہ اس سے بچ جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ اجتماعی سطح پر ہو کر تو وہ جو اوور آل ایک انوائرمنٹ کے اندر جو ہم وہ گندگی ڈالتے ہیں اس سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ اجتماعی قربانی ایک عرصہ سے پاکستان کے اندر رائج ہے، اس میں میجورٹی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے ذریعے بات بتا دی کہ میجورٹی ان لوگوں کی انوالو ہے، جیسے کچھ مدارس ہیں، کچھ بڑی آرگنائزیشنز ہیں۔ اچھا، ان کا پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ سارا مینج کرنے کے پیچھے صرف ایک مقصد ان کا ہوتا ہے، اور وہ ایک اس جانور کی وہ ایک کھال انہوں نے لینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے زیادہ تر وہ اجتماعی قربانی کو مینج کرتے ہیں۔ یقیناً وہ وہاں پہ شرعی اصولوں کو، جیسے ہمارا خود منہاج القرآن کرتا ہے، الخدمت والے ہیں، کچھ اور ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ شرعی اصولوں کو، اس میں جو دیگر سیفٹی کے طریقے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ کام آہستہ آہستہ جب بڑھنا شروع ہو گیا تو پاکستان میں بہت ساری کارپوریٹ کمپنیز اور کچھ انڈیویجولز، یعنی صرف وہ لوگ جن کی میٹ کی 2-4 شاپس ہیں، وہ بھی اس کام میں انوالو ہو گئے۔ اب بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ عدم آگاہی کی بنیاد پر وہ یہ نہیں جانتے کہ قربانی کے وہ شرعی مسائل کیا ہیں، تو ان کے نہ جاننے کی بنیاد پر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے گوشت آپ کو دینا ہے، اب آپ نے مجھے دینا ہے 15,000 روپے کا حصہ ڈال دیا آپ نے، میں نے آپ کو اس کے مقابلے میں اگر بکرے کا گوشت ہے تو میں آپ کو 10 کلو گوشت دوں گا، یا میں آپ کو 20 کلو بڑے جانور کا گوشت دوں گا، آپ کو صرف اس سے غرض ہے۔ اب آپ نے آگے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جانور کون سا ہے، وہ جانور شرعی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں، جیسے کہ وہ کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، جو مسائل ہیں، تو اگر یہ مسائل اس کے، تو یہ شرعی اصول ہیں، یہ آپ نے نہیں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے ارسلان صاحب کہ میں نے آپ کو گوشت پرووائڈ کرنا ہے، ایک تو یہ ہو گیا وہ بیمار جانور، وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ والا جانور جو بھی ہوگا میں نے اس کا گوشت بنا کے آپ کو دے دینا ہے، آپ کی غرض گوشت لینے سے ہے۔ دوسری بات کہ ایک جانور میں نے لیا ہے جس میں سے گوشت نکل رہا ہے وہ صرف 5 بندوں کو پورا ہو رہا ہے، اور ایک جانور میں سے جو گوشت نکل رہا ہے وہ 9 بندوں کو میری طرف سے جا رہا ہے، تو میں نے 9 بندوں کو جو گوشت دیا ہے گویا کہ ایک جانور کے اندر میں نے 9 بندوں کے حصے ڈال دیے، تو کیا وہ سب کی قربانی ہو جائے گی؟ ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ان مسائل کے اوپر تو یہ وہ بڑے بنیادی مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ کی اس میں رائے لینی ہے کہ چونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تاریخی پس منظر ہے اس کا، میں تو ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ سنت ابراہیمی ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی اہمیت کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا، جس طرف عین الحق بغدادی صاحب نے روشنی ڈالی، کہ کیا صرف ان لوگوں کو پیسے دے دینا کہ جی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ نے اجتماعی قربانی کرنی ہے، اگر میں گوشت نہ بھی لوں تو آپ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا اس ادارے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اس نے مستحقین تک پہنچا دیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، اور ہر شریعت میں قربانی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی لازم قرار دی، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہے،
آپ کے جو 2 بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا حابیل اور قابیل کا، تو وہاں یہی تھا کہ قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اس میں اشارہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اجتماعی قربانی میں کہ بندہ پیسے دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اتنا گوشت مجھے مل جائے، اور یا وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں گوشت نہیں لوں گا، آپ مستحقین سے تقسیم کر دیں۔ دیکھیں بات ہے اعتماد کی، اگر تو اعتماد ہے اور یہ بھی پتہ ہو کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق قربانی کریں گے اور اسی حساب سے تقسیم کریں گے، پھر تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے ہاں NGOز ایسی ہیں جن کے چلانے والے وہ دین سے دور ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں مسائل کیا ہے۔ اب میں فقہ حنفی کے مطابق جو ایک مسئلہ عرض کر دوں، عین الحق بغدادی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بے شک شرعی اصولوں کے مطابق آپ نے جانور خریدا، حصے شرعی اصولوں کے مطابق آپ نے طے کیے، آپ نے ذبح کیا، سب کچھ کیا، ان 7 لوگوں میں سے ایک کا نظریہ صرف گوشت لینا ہے، قربانی کی نیت نہیں، صرف گوشت لینا نیت ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اگر صرف نیت گوشت لینے کی کر لی تو یہ جو کر رہے ہیں کہ باقی 6 کا کیا قصور، ان کو اس کی نیت کا نہیں پتا؟ نہیں تو نیت اس کو بتانا چاہیے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اگر بیچ میں ایک بندہ بھی بول پڑتا ہے کہ میں تو گوشت لینا ہے میں نے تو اس کو نکال دیا جائے، پہلے نیت کروانی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ آپ اعلان کیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میں تو ہر موقع پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو شرعی اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آگے مستحقین تک پہنچا بھی دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، وہاں بہتر یہ ہے کہ انسان خود قربانی کرے اور اس میں خود اپنے حساب سے اس کو تقسیم کرے۔ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے یہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں کاظم رضا نقوی صاحب سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قربانی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب کچھ اللہ کی رضا ہے، لیکن آج کل کی جو ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، بڑے بڑے جانور خریدے جاتے ہیں، نمائش کی غرض سے جو ہے وہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں ساتھ تو وہ اللہ کی رضا کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے پھر آگے بڑھے گا، وہ کیسے اس میں اخلاص پیدا ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کیا شرف قبولیت ہے؟ ارسلان صاحب پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، جہاں تک تعلق ہے نا گوشت لینے کا، کہ گوشت لینے کا کسی نے نیت کی، نیت نہ بھی کرے گوشت لینے کی تو گوشت تو لینا ہے اس نے، اگر نہیں لیتا تو اور زیادہ قرب ہے اس کا کہ غرباء میں تقسیم ہو جائے۔ ٹھیک، جو قربانی کا حصہ ڈال رہا ہے وہ واقعاً قربانی کے لیے حصہ ڈال رہا ہے۔ گوشت اسے بازار سے مل سکتا ہے، گوشت اسے بازار سے مل سکتا ہے، ان پیسوں سے وہ بازار سے لینے کی بجائے یہاں پر جو حصہ ڈال رہا ہے وہ قربانی کے لیے حصہ ڈال رہا ہے۔ اس نیت پر ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جب قربانی کے لیے وہ پیسے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گوشت دیں، مجھے گوشت دیں، ایک آدمی کہتا ہے مجھے گوشت نہ دیں، تو اس کا حصہ تو بنتا ہے، کیوں نہیں لے رہا؟ وہ اس لیے لے رہا ہے، نہیں لے رہا کہ چلو میرا حصہ غرباء میں اور زیادہ، یہ قرب الہی کی اور زیادہ دلیل ہے۔ اگر ایک حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کا حصہ ہے، اسے لینا چاہیے، اور بنیادی طور پہ وہ قربانی کے لیے پیسے دے رہا ہے۔ 7واں حصہ ہے، 6واں ہے، 5واں ہے، تو اس کا حصہ جو ہے وہ قربانی، نیت اس کی قربانی کی ہے، اس پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کیا سوال کیا؟ نمود و نمائش والی، نمود و نمائش، میرے 10 بکرے، وہ تو صاف ظاہر ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کا یہ گوشت نہیں وہاں جاتا، ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ آپ کا یہ گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، آپ کی وہ نیت اور قربتاً اللہ جو آپ نے نیت کی ہے اس حوالے سے آپ کا یہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس گوشت آپ کا نہیں جاتا، چاہے وہ آپ 20 لاکھ کا بیڑا کر رہے ہوں، چاہے آپ 1 لاکھ کا کر رہے ہوں۔ البتہ نمود و نمائش جو ہے یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے ایک اور پہلو کے اوپر مجھے ایک بات کرنی ہے، اینول حق بغدادی صاحب کا اس میں پوائنٹ آف ویو لوں گا کہ قربانی کی شرائط کے اندر مال کا پاک ہونا بھی ایک بہت بڑی شرط ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ وہ ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ قربانی کے فضائل، اہمیت اور موجودہ حالات میں اس کا جو کرونا کو لے کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اجتماعی قربانی ہونی چاہیے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آج کے اسپیشل پروگرام کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اینول حق بغدادی صاحب ہیں۔ سر میں آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ مال کا پاک ہونا، چونکہ ہم اس کی شرائط کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو وہ کتنا ضروری ہے سر، اس کے اوپر ذرا روشنی۔ دیکھیں، قربانی کا بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا۔ جیسے کہ حضرت حابیل اور قابیل کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو ان کی قربانی بھی تقویٰ کی بنیاد پر قبول ہوئی، اور تقویٰ یہ دل کی کیفیت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی اگر کانٹے دار راستے پہ چلتے ہوں جس کے دونوں اطراف کے اوپر کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے راستے پہ جب چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو ان جھاڑیوں سے بچا کر چلتے ہیں کہ جھاڑیوں کے کانٹے آپ کے کپڑوں کو زخمی نہ کریں۔ ایسے ہی جب آپ اس دنیا کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں آخرت کی منزل کے حصول کے لیے اور آپ کی رضا کے حصول کے لیے، تو اس وقت جو آپ اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے اور شیطان کے شر اور وساوس سے بچا کر جو چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی تقویٰ کا نام ہے۔ اب قربانی کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول بھی ہے، اور تقویٰ کی وجہ سے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب جب ہمارے دل کے اندر، اور تقویٰ یہ ہے کہ ہم نے پوری اپنی زندگی کو جب قرآن کے وہ احکام اور حدیث کے احکام اور اوامر جو اللہ رب العزت نے احکام دیے اور جن سے منع کیا ان سے بچ کر جب زندگی اپنی گزاریں گے تو یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ اب یہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایک دن سے تعلق نہیں رکھتا۔ پورا سال ہم حرام کی کمائی کرتے رہے، ہم لوگوں کے حقوق مارتے رہے، ہم نے صلہ رحمی نہیں کی، ہم اپنے گھر کے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے رہے، ہم ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اور انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے مال اکٹھا کرتے رہے۔ آج جب قربانی کا دن آیا تو ہم نے بہت بڑے بڑے 4 جانور خریدے اور ان کو لا کے ایک ہفتہ پہلے ہم نے باندھ دیا، 4 بندے ان کی خدمت پر لگا دیے، اور شام کو وہ نکل جاتے ہیں محلے کے اندر ان کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ والی جو قربانی آپ کی ہے، اور پھر وہ مال حرام سے خریدی ہوئی، کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ ایک چھوٹا سا اس میں واقعہ تھا، حضرت چاہے وہ سارا کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، آپ غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے آپ اس کو جو اعلیٰ مستحق ہے وہاں تک پہنچا دیں، جو اعلیٰ مستحق ہے، تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے بہلول دانا، بہلول مجنون یا مجذوب جن کو کہتے ہیں، ان کا ایک آپس کا مکالمہ تھا جس کا ایک جملہ صرف میں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت جنید سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے چھوٹے بائٹس لو، اپنے منہ کے آگے سے کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، ایک حصہ کھانا کھاؤ، 2 حصے پیٹ کے چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ جو آداب ہو سکتے تھے وہ سب انہوں نے بتا دیے۔ تو حضرت بہلول نے یہ بتایا اس وقت کہ یہ جو آپ بتا رہے ہو نا، یہ ہیں ظاہری اسباب۔ ایک مین سبب اس کے اندر یہ ہے کہ جو کھانا آپ کھانے جا رہے ہو وہ لقمہ حلال ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے حرام کے پیسے سے لقمہ اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، اب اس کے اوپر آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھانا کھا لو گے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو بہت آسان پیرائے کے اندر بیان کروں تو کیا خنزیر کو دمبے کی کھال پہنا کے اس کی قربانی قابل قبول ہو جائے گی؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو ہو جائے گی۔ مال حرام کے ذریعے کی جانے والی قربانی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا قرب ہے، تو اس کا مذاق کبھی بھی نہ اڑائیں۔ اللہ کے شاعر جو دین کے شاعر ہیں ان کا مذاق جب اڑایا جائے گا، حرام کے مال کے ذریعے ہم قربانی کر کے، حرام کے مال کے ذریعے سے ہم حج کر کے، حرام کے مال کے ذریعے سے ہم صدقہ اور خیرات کر کے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، پھر یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے کردار نہیں بدلتے، پھر یہ کہتے ہیں ہمارا یہ مثالی معاشرہ نہیں ہے، تو یہ کبھی مثالی معاشرہ نہیں بنے گا، ہمارے کردار نہیں بدلیں گے، ہمارے چہرے منور نہیں ہوں گے۔ بالکل یہی پرابلم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آگے بڑھنے دیں، میں مولانا صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قربانی کی وسعت رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، مطلب آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ عید نہ پڑھے، قربانی جو نہیں کر رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ 10 سال مدینہ منورہ میں آپ تشریف رکھتے تھے تو ہر سال آپ قربانی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرو۔ تو دونوں حکم ہے، نماز پڑھنے کا بھی، قربانی کرنے کا بھی۔
اگر کوئی شخص قربانی کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی نہ کرے تو اللہ کے ہاں تو مجرم ہے وہ. ٹھیک. اب وہ اللہ جانے اور وہ جانے. ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانا شروع کرتے ہیں کہ اس پہ تو قربانی بنتی ہے, کرتا کیوں نہیں؟ بھی ہو سکتا ہے اس کے حالات نہ بنتے ہوں, ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہوگا کہ بندہ صاحب استطاعت ہے, لیکن ہو سکتا ہے بیچارہ کتنے قرضوں میں دبا ہوا ہو. ٹھیک. اس لیے ہم کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہر انسان خود اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے. اور پھر یہاں ایک مسئلہ میں اور عرض کر دوں کہ ہر بالغ مرد و عورت کا اپنا اپنا نصاب ہوتا ہے. ٹھیک. جب نصاب استطاعت دیکھیں گے نا کہ کس پہ قربانی واجب ہے کس پہ نہیں, وہ گھر کا ایک فرد نہیں دیکھا جاتا, ہر فرد کا اپنا حساب ہوگا. اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اثاثہ موجود ہے, پیسے موجود ہیں, اس پہ قربانی واجب ہے. وہ یعنی ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے. صاحب نصاب پہ, چاہے وہ مرد ہے, چاہے عورت ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چاہے وہ کنوارا ہے. ہمارے ہاں تو اس تصور ہی نہیں نا, کنوارا کا تو قربانی کا تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اور پھر اس طرح عورتوں کی طرف سے قربانی کا تصور نہیں ہے. نارملی ایسے ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کے نام پہ جائیداد کروا دیتا ہے, بچے چھوٹے ہیں, نہ ان کا کوئی کاروبار زندگی ہے نہ کچھ اور ہے. اب وہ ہیں تو صاحب نصاب بن گئے نا. وہ تو اگر نابالغ ہیں پھر تو نہیں نا قربانی. اچھا. بالغ ہیں, اگر بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو ان پہ قربانی واجب ہے. نہیں, میں اپنے بچوں کے نام پہ جائیداد کروا دیتا ہوں, مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, 18 سال کی عمر کراس کر جاتے ہیں, 20 22 25 سال کی ایج ہے ان کی, پڑھ رہے ہیں وہ, ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. اب وہ ہیں تو صاحب نصاب نا, قربانی پھر بھی ان پہ لازم ہوگی. بالکل, جب صاحب نصاب ہوں گے تو قربانی تو ہوگی. اچھا جی, جس طرح عورت ہے اس کے پاس زیور ہے, لیکن اس کی طرف سے اس کا باپ قربانی کرے گا نا, وہ خود تو نہیں کر سکتے. نہیں, دیکھیں واجب تو اس پہ ہے نا. اچھا. دیکھیں گھر میں واجب بے شک 10 بندوں پہ ہو رہی ہے قربانی, اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ کہتا ہے سب کی طرف سے میں کر دیتا ہوں, تو وہ تو ٹھیک ہے. اچھا. کوئی بھی کر دے لیکن ادا ہو جائے گی. یعنی اس کا مسئلہ وہ سونے والا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر خاتون کی ملکیت میں سونا ہے تو خاتون خود اس میں سے پیسے نکال کے اس کے اوپر سے زکوٰۃ ادا کرے گی. تو اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اگر کر دے گا تو ادا ہو جائے گا. دیکھیں اتنی قربانیاں, یعنی کہ ایک قربانی کرے, اتنی قربانیاں. مثلا گھر میں 3 بیٹے ہیں, صاحب نصاب ہے, 2 بیٹیاں ہیں, صاحب نصاب ہے, ٹھیک ہے, 5 بندے ہو گئے. اب وہ گھر کا سربراہ اپنی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہے, ان 5 کے حصے بھی ڈال رہا ہے, یا ان 5 کے جانور بھی لے رہا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک قربانی کر کے کہے کہ سب کی طرف سے ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا. قربانی ہر ایک کی الگ الگ کرے جو مرضی. مثلا قربانی مجھ پہ واجب ہے. اچھا, اس میں پھر آپ یہ بڑا ہم چیز جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں پھر یہ بتائیں کہ قربانی کرنا, چاہے وہ 10 ارب کی مالیت کا مالک ہے, اگر وہ ایک بکرا بھی قربان کر دے, ایک حصہ کر دے, تو وہ ہوگی قربانی, سارے مال کی طرف سے ہوگی. اس میں یہ شرائط نہیں ہے, کیٹیگریز نہیں ہے کہ کتنا امیر ہونا چاہیے اور کتنی قربانی کرے گا. نہیں, صاحب نصاب ہو, بس ایک قربانی اس پہ ہے, چاہے وہ چھوٹا جانور ایک کر لے, چاہے وہ حصہ ڈال لے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو زکوٰۃ کا آپ نے مسئلہ چھیڑا, اس میں بھی یہ ہے کہ بیوی کے پاس صرف سونا ہے, اس میں پیسے نہیں ہیں, تو اس پہ زکوٰۃ آ گئی. تو اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو گئی ہے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ سونا بیچ کے ہی خود ادا کرے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو گئی, اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے. اگر کوئی بھائی کر دیتا ہے, باپ کر دیتا ہے, شوہر کر دیتا ہے, تو ادا تو ہو گئی ہے. اصل مقصد اس کی ادائیگی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شوہر, بھائی یا کوئی اور, وہ بھی گنجائش نہیں رکھتے کسی وجہ سے, حالات نہیں ہیں, لیکن خاتون کی ملک میں سونا ہے, تو وہ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بیچے اور اس کو اگر کوئی اور ادا کرنے والا نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, پھر سونے میں سے اتنا بیچ کے اور زکوٰۃ ادا کرے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑا گھر ہو, بڑی کوٹھی ہو, لیکن کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ ابھی جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہے, لیکن سونا بھی موجود ہے اور چاندی بھی اس اعتبار سے مقدار میں موجود ہے. اب وہ کیا کرے, کیا اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے؟ چونکہ موضوع صرف قربانی ہے, فقہ جعفریہ میں قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک. سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک. صرف منا میں جب حج پہ جاتا ہے اس وقت وہاں پر قربانی یہ واجب ہے. ٹھیک. یہاں اس پر واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ ہے. اور اس کے علاوہ فرمان ہے معصوم کا, رسول پاک کا بھی, کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس قربانی کا پیسہ نہیں تو وہ ادھار لے کر بھی قربانی کرے, ادھار لے کر بھی قربانی کرے. اتنی اہمیت ہے اس قربانی کی. اور جو نہیں کر سکتا, صاحب استطاعت نہیں ہے, تو اس پر تو سلسلہ ہی نہیں. موقع اور واجب قریب ہیں ویسے. جی بالکل. میں جو عرض کر رہا ہوں, واجب جو ہوتا ہے اس کے لیے گناہ ہوتا ہے اگر نہ کرے. ٹھیک.
سنت موقدہ یہ ہے کہ رہ جائے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک، عتاب ہے. ہاں سمجھ گیا آپ کی سمجھے بات. بات ہاں جی تو اس حوالے سے واجب وہاں پر ہے ہمارے نزدیک منا میں قربانی، ٹھیک. جو حج کے لیے جاتے ہیں. باقی دیگر مقامات پر سنت موقدہ ہے. اور یہ حکم جو پہلے میں نے عرض کیا ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ یہ ادھار لے کر بھی کرنی چاہیے کہ اس سے رزق میں بڑھوتی ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پر تقوی، پہلے میں نے عرض کیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی طرف سے، تمہاری طرف سے اللہ کے پاس لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا اس کا گوشت، ٹھیک، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون جو قربانی کر رہے ہیں، ولکن ینالہ التقوی ٹھیک، منکم، تم میں سے جو پہنچتا ہے اللہ کے پاس وہ تقوی ہے. اور تقوی کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انسان کے اندر تقوی کا مطلب ہے خشیت الہی، خوف خدا. خوف خدا سے مراد کیا ہے؟ برائی سے بچنا اور اچھائی پر عمل کرنا حکم خدا کے مطابق. دو چیزیں ہیں، یعنی اور بہت سی ہیں لوازمات تقوی کے حوالے سے. بنیادی طور پر دو چیزیں، ایک یہ ہے حرام سے بچنا اور حلال پر عمل کرنا. ٹھیک، یہ بنیادی ایک حصہ ہے تقوی کا. جو برائی سے بچے گا، اچھائی پر عمل کرے گا، اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی اور وہ تقوی اس کے اندر ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سی صفات موجود ہیں تقوی کے حوالے سے جو تفصیلی ہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا. اور ایک بات پہلے آپ کر رہے تھے، جی، میں بھول نہ جاؤں، ایک شخص رزق حرام سے آپ بات کر رہے تھے. ہمارا تصور عجیب ہے نا. اچھا، ہم بھتیجے یتیم کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ہم مسجد بنا دیتے ہیں، پھر خطیب کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک. بہت بڑا نیک ہے جی، حاجی ہے جی، اس نے مولوی رکھا ہوا ہے، اس نے مسجد بنائی ہوئی ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، خیرات دیتا ہے. نہیں، گناہ کر رہا ہے. وہ غریبوں کو دے کر گناہ کر رہا ہے. کیسے؟ میرے علم میں نہیں، بہر المعصومین میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. ایک شخص تندور پہ گیا، روٹی کھائی، اس نے روٹی لی اور ساتھ ہی اس نے ایک روٹی چرا لی. ٹھیک، روٹی چرا کر آ کر ایک غریب کو دی جو مستحق تھا، کھانے کے انتظار میں تھا. تو وہ اس نے ذکر کیا کہ میں نے غریب کو یہ اس طرح کھانا دیا ہے. نے کہا کیوں دیا ہے تم؟ اس نے کہا کہ قرآن مجید میں حکم ہے. اس نے کہا جی میں نے 9 نیکیاں کمائی ہیں. کس طرح؟ نے کہا کہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس نے 10 نیکیاں کما لی. ایک نیک عمل کیا، نیک، اللہ کی طرف سے اسے جزا 10 نیکیاں ملی. اور اگر ایک گناہ کرے تو اسے ایک گناہ اس کا لکھا جائے گا. توجہ نہیں فرما رہے؟ ایک گناہ لکھا جائے گا اس کا، اور نیکی کی تو 10 گناہ لکھا جائے گا. میں نے روٹی ایک چوری کی اور اسے خود نہیں کھایا، ایک مستحق کو جا کر دیا. میں نے ایک گناہ کیا ہے اور روٹی دینے کے بعد 10 گناہ ثواب کمایا ہے. ایک گناہ ثواب کے ساتھ کٹ گیا ہے، 9 حصے ثواب مجھے مل گیا. ٹھیک. یہ دنیا اس طرح کرتی ہے، جو کر رہے ہیں، جن کی طرف آپ بھی متوجہ کیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو نے 2 گناہ کیے ہیں، ثواب ایک بھی نہیں کیا. تو نے 2 گناہ کیے ہیں. کون سے؟ تو نے ایک گناہ کیا چوری کرنے کا، اور دوسرا گناہ کیا تم نے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو روٹی دینے کا. جو تو روٹی دی ہے وہ تو نے گناہ کیا ہے. نے کہا جی میں نے تو غریب کو دیا ہے. نے کہا غریب کو دے یا مسکین کو دے، تجھے دینے کا حق ہی نہیں تھا. حق ہی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے. چونکہ مالک کی اجازت کے بغیر تو دے رہا تھا، اس لیے تو نے ایک کی بجائے 2 گناہ کیے، نیکی ایک بھی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا تصور جو ہے وہ معاشرے کا صحیح نہیں ہے. مجھے ایک پروگرام کے اندر بریک لینی ہے جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اینالوگ بغدادی صاحب سے، چونکہ ہم نے وعید کے اوپر بات کی کہ جی ایک آدمی صاحب نصاب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا وعید ہے.
جو قربانی کرے گا اس کے لیے فضائل کیا ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ این الحق بغدادی صاحب سے سوال کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، چونکہ وعید کی بات ہوئی اور فضائل کی بات نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ فضائل کیا ہیں؟ اس کے فضائل یقینی طور پر اس کے بہت اہمیت ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 34 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں آگے جا کے ایک حدیث بھی ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کے کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے ہے جو بقرہ عید والے دن قربانی پر کیا جائے ہرگز نہیں۔ میں این الحق بغدادی صاحب سر کچھ دو فضائل جو دو حدیث تھی میں نے ان کے اوپر روشنی ڈالی، آپ بھی ذرا فضائل کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہو اس قربانی کے معاملے میں۔ جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان بھی کر دیا، اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم اس کی من و عن اور اخلاص کے ساتھ اس کی تعمیل کر دینا یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت مقبول عمل ہے۔ قربانی کا جیسے عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، تو پھر یہی والا جو کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو قربانی آپ کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے اور وہ بھی زمین پر پہنچتا نہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے ان تمام شرائط کے ساتھ جو بیان ہم نے کی اس پروگرام کے اندر بھی اور جو شریعت نے بیان کی ہیں، ان شرائط کے ساتھ مال حلال کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ روایات میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتی ہے۔ تو آپ نے ان لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قربانی کی اور پھر ریاکاری سے بچتے ہوئے جو قربانی کر لی تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ آپ کے لیے مقبول ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ ان دنوں میں، یعنی جو یہ عشرہ ہے اور یہ آخری دن جو آ جاتا ہے، اس میں فرمایا کہ قربانی سے بڑھ کر نیکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی آپ جو نیکیاں کرتے ہیں ان میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ قربانی کا کرنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس آخری عشرے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی ہر رات کو بھی جو کہ گزر چکا ہے، حج کا موقع ہے، اس کی ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات کی طرح کہا گیا کہ اس طرح آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ایسے ہی پھر قربانی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی، کہ اس جتنی بڑی نیکی اس عرصے میں کرنے والی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس میں بس یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے لوازمات کو سمجھیں۔ جب ہم نے یہ قبولیت کے درجے پہ جانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو ایک تو مال کے خریدنے سے لے کر اس کے طیب اور پاک ہونے سے لے کر پھر قربانی کر لی، تو ارسلان صاحب یہ بڑی ضروری بات ہے، یہاں پر ناظرین کے لیے میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد کا بھی ایک ہے پہلو کہ آپ نے اس کی وہ آلائشیں ہیں جن کو ٹھکانے لگانا ہے، یہ پوری انوائرمنٹ ہے جس میں صفائی ستھرائی ہے، اور اس کو شطر الایمان کہا گیا ہے کہ آپ کی جو طہارت اور پاکیزگی ہے یہ ایمان کا نصف ایمان ہے۔ تو یہ ماحول کو صاف رکھنا، بیماریاں نہ پھیلانا، کیونکہ ہم جو یہ غلاظتیں ہیں اگر پراپر ان کو ٹھکانے نہیں لگائیں گے، پراپر باندھ کے، جو اس وقت یہاں پہ یقین وہ لوگ کام بھی کرنے والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کو پراپر ٹھکانے پر لگایا جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے گوشت بناتے ہوئے اس کے نا بیچ میں سے کچھ فاضل مواد نکلتا ہے۔ ہم بعض اوقات میں بڑی لاپرواہی کے اندر ان چیزوں کو شاپر واپر میں لیا، ویسے کہیں گلی نکر کے کونے پہ پھینک دیں گے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس کے بعد وہ تعفن کا سبب بنتا ہے اور پھر وہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گھروں میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جانور ذبح کیا، پھر ایک پائپ پکڑا اور اس کا خون کہیں ڈرین کرنے کے بجائے اس کو وہ پائپ پانی کا لگاتے ہیں اور وہ سارا گھر سے صاف کر کے باہر گلی میں نکال دیتے ہیں۔ اب وہ گلی میں گزرنے والے لوگوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کتنی بدیاں کما رہے ہیں۔ ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا اس قربانی کو قبول کرنے کے لیے جو اللہ کے ہم قبول کی ہے۔ مجھے مولانا صاحب آپ نے ایک بڑی اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ قربانی قبول ہو گئی
اس کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے ہاں یہ اس نے درجہ قبولیت حاصل کر لیا؟ اس کی کوئی بزرگوں سے کوئی بات، کوئی یا صحابہ سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ائمہ کرام سے مختلف کوئی ہے ایسی دلیل؟ دیکھیے، پہلی امتوں کے لیے قانون یہ تھا کہ جو تم نے قربانی کرنی ہے اسے خود استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، بلکہ اس کو آپ ایک جگہ رکھ دیں گے، آسمان سے آگ آئے گی، اگر وہ اس کو جلا دیتی ہے تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اگر آگ آ کے واپس چلی جاتی ہے، جلاتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ ٹھیک، آج ہم سوچیں کہ اگر یہی اصول آج ہمارے لیے ہوتا تو کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل کہ بڑے مولوی بنے پھرتے ہو اور قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دو فائدے یہ پہنچائے، ایک تو یہ کہ تم نے قربانی کر دی اور خود کھا پی لیا، رشتہ داروں کو کھلا دیا، لیکن ہم دنیا میں نہیں بتائیں گے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہم قیامت کے دن بتائیں گے تاکہ سب کی عزت محفوظ رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اچھا دنیا میں بالکل نہیں پتہ چلے گا آپ کو، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں، آپ کا قرب الہی، نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، دیگر معاملات کی طرف دھیان چلا جائے، آپ کے اخلاق بہتر ہو جائیں، یہ قبولیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اچھا، کوئی بندہ دعوے سے ہی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک، ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے قبول ہو گئی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت تک کی مہلت دے دی۔ ٹھیک، وہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جی، کہ ایک صاحب حج پہ گئے تو ساتھ بھتیجا بھی تھا، تو وہاں پہنچ کے کہا لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ تو بھتیجے نے بھی سن لیا، انہوں نے کہا چچا یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ کی حاضری قبول نہیں، تو چچا رو پڑا، اس نے کہا بیٹے تو آج سن رہا ہے، میں 40 سال سے یہی جواب سن رہا ہوں۔ اللہ، تو پھر بھتیجے نے کہا کہ جب 40 سال سے قبول نہیں ہو رہی حاضری تو آپ آتے کیوں ہیں پھر؟ تو چچا نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اس در کے علاوہ کون سا در ہے میں جاؤں۔ تو جب یہ جملہ اس نے کہا تو غیب سے آواز آئی کہ تیری اس نیت اور اس جملے کی وجہ سے ہم نے پچھلے 40 سال کی بھی حج قبول کر لی ہے، یہ بھی قبول ہو گیا۔ تو اللہ نے ہمیں موت تک مہلت دی ہے، ہو سکتا ہے آج میری نیت میں گڑبڑ ہو، قربانی قبول نہ ہو رہی ہو، اگلے سال نہ ہو رہی ہو، ہو سکتا ہے ایسا ایسا جا کے میں موت کے قریب پہنچوں اور ایسی میں اخلاص سے نیت کروں، اللہ فرمائے اس کے پیچھے ساری قربانیاں قبول کر لو۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہونے کے صدقے سے ہمیں یہ دو چیزیں ملی ہیں، ایک تو دنیا میں اللہ نے ہماری عزت محفوظ کر دی، لوگوں کو نہیں بتایا کہ کس کی قبول ہے کس کی نہیں، اور دوسرا موت تک ہمیں مہلت دے دی کہ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اور نیت ٹھیک رہی تو ساری باتیں قبول ہو جائیں گی۔ اچھا مجھے آگے بڑھنا ہے، پروگرام کا آخری حصہ ہے اور کافی سوالات ہیں۔ حضرت ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے دنوں پر کوئی اختلاف جو ہے وہ تو نہیں ہے کہ کون سے دن ہیں، کون سے اوقات ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ قربانی کے دنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، ہاں 10ویں، 11ویں اور 12ویں، ٹھیک، 3 دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور وقت نماز وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کر جی بالکل رات کو بھی کیا جا سکتا جی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے آگے بڑھنے دیں۔ جی جی پلیز۔ میں ایک مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اس قربانی پر گفتگو کی ہے، لیکن قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی کرنی تھی، دمبے کی ہو گئی، تو ہم بھی بیٹا قربان کریں پھر؟ سنت تو یہ بنتی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا قربان نہیں کیا، دمبا کس نے قربان کیا ہے؟ دمبا تو الہی حکم سے آ گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، اور چونکہ قربان ہونا تھا یہاں چھری رکھ دی گئی تھی، تو قرآن مجید کی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کے بدلے میں ذبح عظیم کو قبول کر لیا ہے، اور وہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی کو قبول کیا ہے جو دین کی بقا کا تحفظ بنی ہے۔ عہد کیا انہی کی نسل میں سے کہ ہم اگر دوسرے لفظوں میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، تو اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ظاہراً دنیا میں رسول پاک کیسے تشریف لاتے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچنا رسول پاک کا بچنا ہے، اور رسول پاک کا بچنا قربانی ذبح عظیم کو روح ارواح میں امام حسین علیہ السلام کا قبول کرنا، اور قرآن مجید کی یہ آیت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے 10ویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی زبردست آپ نے جو ہے وہ جامعہ اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے بتایا۔ میں اینولوگ بغدادی صاحب سر، چونکہ آخری لمحہ ہے، اس میں سبق کیا ملتا ہے ہمیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے اللہ رب العزت کا اس سے مقصود کیا ہے؟ میرے لیے ایک عام مسلمان کے لیے کیا سبق ہے سر؟ دیکھیں جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کیا، تو یہ جو بظاہر ہم جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات جو ہمارے پاس سب سے زیادہ پیاری ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی قربان کریں، کیونکہ ہم صرف یہ قربانی کر کے تو معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات اور جو مال، زر، دنیا، دولت جو اس کی محبت ہے اس کو بھی قربان کرنا ہے۔ قربانی ایثار، اس کا جو متبادل لفظ استعمال ہوتا ہے ایثار، اور ایثار کا ایک معنی تصوف کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز کی محبت کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص آپ میں سے اس وقت تک مومن ہونے کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ کرے جو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے مال و دولت اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو یہ ہمارے قربانی کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس سے ہم یہ سبق سیکھیں کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر، اور جب ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں گے تو وہ الٹیمیٹ اس کا نتیجہ جو آئے گا وہ آپ کی سنت کے اتباع اور عمل کی صورت میں آئے گا، عمل کی صورت میں آئے گا، تو پھر معاشرہ بدلے گا۔ حضرت آپ بھی اطاعت و فرما برداری کا حصول اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا؟ جی ہاں، بے شک۔ اس میں ایک سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، ہر شخص کہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ اور پھر آگے جملہ فرمایا کہ تم جب اتباع کرو گے نا پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ محبت کرے گا جب ہم نبی کا اتباع کریں گے۔ اور قربانی کا سبق بھی یہی ہے کہ جو جس وقت اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اب یہ نہیں کہ حکم قربانی کا ہے اس وقت میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا حکم روزے کا ہے اس وقت میں قربانی کر رہا ہوں، نہیں، جس وقت جو رب کا حکم ہے اس وقت میں اس عمل کو پورا کرنا، یہ قربانی سکھاتی ہے ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آخری آپ بھی سبق کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ ارشاد فرما دیں کہ ہمیں اس سے بنیادی طور پر جو فلسفہ قربانی ہے وہ ہمیں کیا اس سے ملتا ہے؟ یہ خون بہانا جو ہے نا، یہ جانوروں کی قربانی کا۔ ایک مرتبہ شوکت عزیز وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہوئی اور منجم اعظم شہزادہ انتظار حسین زنجانی نے وہاں پر کہا کہ یہ منگل بدھ کا جو ہم ناغہ کرتے ہیں اس میں بھی ملک کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک، جتنا خون بہایا جائے، قربانی دی جائے، یہ خون بہتا رہے انسانیت کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے اوپر سنت مؤکدہ یا واجب کی صورت میں جس طرح برادران کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ قربانی کرو، تاکہ، اور بنیادی طور پہ یہی میرے بھائی نے جو کہا ہے کہ اس میں قربانی کا جذبہ اندر کا پیدا، نفس امارہ کی قربانی، اپنے اندر کی قربانی، اور یہ ذہن میں اندر چیز پیدا ہو جائے اس قربانی کے ذریعے تو انسان کے اندر انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آج ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ، چونکہ چاند رات ہے اور اس کی مناسبت سے صبح عید ہے اور عید کے موقع پہ قربانی ہوگی، قربانی سے متعلقہ تمام مسائل اور اس کی فضائل کے اوپر آج ہم نے پروگرام کے اندر بات کی۔ میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ رب العزت یہ خوشیاں آپ کی زندگی کے اندر بار بار لائے۔ اپنی اس خصوصی پیغام یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو ضرور شریک کیجیے گا، اور ان لوگوں کا جو حقدار ہیں، مستحقین ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، سب سے پہلے دیکھیے گا آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب میں کوئی ہوں، آپ کے فیملی ممبرز میں ہوں، ان کا پہلا حق ہے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ سب مستحقین تک پہنچانے کی اس گوشت کو بالخصوص جو ہے وہ کوشش کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔